اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। 26वां पारा स्टार्टिंग होती है हामीम से और इसमें 6 सूरतें हैं। अल अहकाफ, सूरह मुहम्मद, सूरतुल फथ, सूरतुल हुजरात, क़ाफ और अज़्ज़ारियात की स्टार्टिंग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं हम। उसके बाद फिर जो है शिर्क बेबुनियाद है सूरह अल-अहकाफ की शुरू की आयत में आपके सामने मेंशन है 4 टू 5 में। आखिर उस शख्स से ज़्यादा बहका हुआ इंसान कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते, बल्कि उससे भी बेखबर है कि कोई उनको पुकार रहा है। फिर उसके बाद आयत नंबर 8 देखें तो उन लोगों का कहना ये है कि कुरान को रसूल ने खुद गढ़ लिया है। उनसे कहो अगर ऐसा है तो तुम मुझे खुदा की पकड़ से नहीं बचा सकते। कोई भी तुम में से मुझको खुदा की पकड़ से नहीं बचा सकता अगर ऐसा मैंने किया है तो। फिर मोमिन लोग आया नंबर 13 से 14 उन आयात में क्या मेंशन है कि अल्लाह ने कह दिया, जिन्होंने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है फिर उस पर जम गए, ऐसे सब लोग जन्नत में जाने वाले हैं। ये सही मोमिन है। अल्लाह ताला हमको इनमें से एक करे कि जो हर वक़्त जब भी कभी जैसा भी मौका पड़े हम यही कहने वाले हों कि अल्लाह ही हमारा रब है, हम उस पर जम जाएँ और हम ये जान जाएँ कि अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। दुनिया की कोई चीज़ हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब हमने अल्लाह पर कामिल तवक्कुल कर लिया, भरोसा कर लिया। फिर वालिदैन से हुस्न सलूक है आया 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को हिदायत की है कि वह अपने वालिदैन से नेक बर्ताव करे। इससे सिमिलर आयत जो है सूरह लुक़मान में भी गुजरी। फिर जिन्नों का कबूल इस्लाम का जिक्र है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी का सफर किया तो वादिय नखला के मुकाम पर जिन्नों की एक जमात ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी और मुसलमान हो गए और अपनी कौम में जाकर कहा कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और ईमान ले आओ। और ताइफ के सफर का आपको आइडिया होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ वालों ने बहुत बुरा सलूक किया था। तो बहुत दिल उदास था उनका, बहुत ही ज़्यादा। तो जब वहाँ से वापसी के लिए निकले तो सुभान अल्लाह, जिन्नों की जमात ने तिलावत सुनी और मुसलमान हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल को तक़वियत मिली फिर इससे। फिर सब्र की तलकीन की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो, जिस तरह पहले आने वाले उलुल अज़म पैगंबरों ने सब्र किया था। तो ये जो उलुल अज़म पैगंबरों में आते हैं या रसूलों में जो आते हैं हमारे पास, वो उनमें आते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इन्होंने भी सब्र किया था, तो इनके मामले में जल्दी ना करो। काफिर और मोमिन सूरह मोहम्मद शुरू हो जाती है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका, अल्लाह ने उनके अमाल को वेस्ट कर दिया। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना, उनकी रिसालत को एक्सेप्ट किया, अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी। फिर देन अल्लाह की मदद करो ए अहले ईमान। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे यानी किस चीज में, उसका दीन फैलाने और उसका कलिमा बुलंद करने के लिए जानो माल से जिहाद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। मतलब अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर जन्नत की नेमतें डिस्क्राइब होना शुरू हो जाती हैं इन आयात में, बहुत ही खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन की गई हैं। क्या कहा गया है कि परहेजगार जिनसे जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान कुछ इस तरह है कि उसमें जन्नत जो है उसकी शान ऐसी है कि उसमें पानी, दूध, शराब और शहद की अलग अलग नहरें बह रही होंगी। फिर कुरान पर पॉन्डर करने का कहा गया है कि गौर व फिक्र करो। क्या उन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या उनके दिल पर क्या हो गया, उनके दिलों पर कुफल चढ़े हुए हैं, ताले लग गए हैं। जिन लोगों ने कुफर किया अल्लाह की राह से रोका वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। फिर अहले ईमान की बात है, फरमाने इलाही है कि ए अहले ईमान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद ना कर लो। अगर इसके ऑपोजिट चलोगे, समिअना व अताअना नहीं करोगे तो अमाल बर्बाद हो जाएंगे। फिर दुनिया की जिंदगी की बात है कि ये दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है।
اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا، تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اچھا، ایمان تو ہم پڑھتے آئے کہ ایمان کی یہ اقسام ہیں، یہ پلرز آف اسلام ہے، یہ پلرز آف ایمان ہے۔ تقوی کتنی بار اب تک آیا ہے؟ بار بار۔ متقین کی بات ہے، پرہیزگاروں کی بات ہے، تقوی پر چلنے والوں کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے تقوی مطلوب ہے کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں۔ نو آپشن ادر دین دس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، ہماری نسلوں میں ایمان کو، اسلام کو، تقوی کو زندہ رکھے، انشاءاللہ آمین۔ ہمیں متقین میں سے بنائے، ہماری اولادوں کو متقین میں سے بنائے۔ ہمارا پوائنٹ نمبر جو ہے وہ ادھر کمپلیٹ ہوا ہے 13 اور 14 پوائنٹ ہے۔ سورۃ الفتح کا آغاز ہو جاتا ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول، ہم نے آپ کو فتح مکہ دی، فتح مکہ کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ پھر بیعت رضوان کا تذکرہ ہے کہ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت رضوان کر رہے تھے دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو کہ تفصیل سے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اب وقت کی کمی کے باعث اس کو ہم یہاں پر تو نہیں کریں گے، انشاءاللہ پھر کبھی ضرور ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پھر اللہ اور رسول پر ایمان نہ لانے والے، جو کافر اللہ اور رسول پر ایمان نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر دین حق کا رسول، یہ آیت بتاتی کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر سورۃ الحجرات شروع ہو جاتی ہے، یہ ہمارے سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے سوشل افیئر سے ریلیٹڈ ہے، مطلب ہمارے جتنے بھی لوگوں سے انٹریکشن ہوتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں، ہر ایک کو لے کر جہاں جہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں معاشرے میں، اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں اس میں، مطلب کہ پوری ایک ٹریننگ اور گرومنگ کی سورہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، پہلا تقاضا۔ دوسرا کیا کیا گیا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ فاسق کو ہوتا ہے جو حدیں کراس کر جائے۔ پھر مومنہ میں جنگ کی بات کی کہ اللہ فرماتا ہے اگر مومنوں کے دو گروہوں کے آپس میں جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور صلح کا بہت ہی زیادہ اجر ہے، صلح کروانے کا، تضحیک نہ کرو۔ آیت نمبر 11، اے اہل ایمان، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ تو سب سے پہلے یہ جو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے نا تو ہمارے جو آگے بچے ہیں نا، وہ سکولز وغیرہ میں سے ایسی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو بہت نارمل لگتی ہیں، ان کی جو پرسنالٹی کا یہ حصہ بن جاتی ہیں، پھر وہ سرے عام ہر جگہ آپ کو یہی کرتے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کا مذاق، میکنگ فن آف ایچ ادر، اور اٹس دس مچ نارمل کہ ان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔ کسی کا نام بگاڑنا، کسی کے بارے میں ایسے ٹارگٹ کر کے باتیں کرنا، ہوتے ہوتے بہت ہی پختہ عادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ کو تبدیلی دکھائی دینے لگے تھوڑی بہت بھی اپنے بچوں کے بیہیویئر میں ریگارڈنگ دس، تو ان کی پرسنالٹی پہ سب سے پہلے کام شروع کر دیجئے، انہیں بار بار بتائیے، حدیث آیات کے ریفرنس نوٹ کیجئے۔ اور ویسے بھی ایک انسان بھی، یہ ہیومن بینگ، ہم کو زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسا بیہیویئر اڈاپٹ کریں، چاہے مرد اور عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بزرگی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اس والی چیز سے ہمارا معاشرہ بڑا پڑا ہے۔ آگے آ جائے پھر بدگمانی، ایب جوئی اور غیبت آ جاتی کہ اے نہیں، بہت سے گمانوں سے بچو، اور بہت سارے گمان تو گناہ ہوتے ہیں اگر وہ غلط طریقے سے کیے جائیں۔ ایک انسان سے کچھ بھی غلط ہو جائے تو 70 عذر دینے کی تو کہی گئی ہے بات نا، اور ہم تو ایک بھی نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جو ہم گمان رکھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ گمان کوئی نیک گمان نہیں ہوتا، وہ ہمارا گمان کسی کے بارے میں برا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں بدگمانی سے بچائے، ہمیشہ حسن ظن رکھنے کی توفیق دے۔ دوسرا، تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بچائے، کیونکہ یہ غیبت جو ہے نا، اس سے جان نہیں چھوٹ پاتی۔ یا تو کبھی کبھار کوئی انسان اتنا پینک ہوتا ہے کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی سے بات کرتا ہے، یا پھر جو ہے کچھ لوگوں کو تو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے جس کیٹیگری میں بھی ہے، اس عادت کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر نہیں کنٹرول ہو پا رہا تو پھر جس کی غیبت کی ہے اس کے حق میں دعا استغفار کریں،
اور دوسری بات جس کی غیبت کی ہے پھر اس کی طرف سے خود آپ صدقہ لیں، تاکہ آپ کی اس برائی کا کچھ برڈن آپ کے اوپر سے کام ہو جائے۔ سبب فضیلت، اب اس میں تقوی کا آیا نمبر 13، در حقیقت اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ اللہ کو نہ ہمارے مال چاہیے نہ ہماری صورتیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں مانا کہ ہمارا مال جو ہے اللہ کو چاہیے، وہ تو اللہ نے ہمیں دیا، ہماری شخصیات بنائی اللہ نے بنائی، ٹھیک، ہر چیز مال ہو یا ہمارے یا سمجھ لیں کہ ہمارے جسم ہوں یا جو بھی کچھ ہو، جو جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری لے لوں، رزق میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے، وہ تو دیا ہے ہمیں اللہ نے، اللہ کو تو ہم سے وہ چیزیں ریٹرن میں چاہیے ہی نہیں، دینے والا کیونکہ وہ ہے، اس کو ہم سے بس یہ چاہیے کہ ہم پرہیزگار اور متقی رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ پھر تخلیق کائنات کی بات ہے سورہ قاف میں، اور اس میں بہت سارے ریمائنڈرز بھی ہیں، بہت ہی جامعہ ترین سورہ ہے، چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے لیکن بہت سٹرونگ میسج کنوے کرتی ہے۔ ہم نے آسمان، زمین، پہاڑ، نباتات، بارش، باغات اور پھل پیدا کی۔ پھر اس کے بعد 16 سے 19 تک اللہ فرماتا ہے انہوں نے انسان کو پیدا کیا، دو کاتب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، رائٹ اور لیفٹ میں ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں، اس کی ہر چیز لکھ رہے ہیں، پھر بھی ہمیں پتہ نہیں احساس کیوں نہیں جاگتا کہ ہر وقت ہماری ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، اور آخرت میں ہمارا منہ بند ہوگا اور ہمارے باڈی آرگنز ہمارا چل کے جانا گناہوں کی طرف خدا نہ خواستہ، ہمارے ہاتھوں سے اس کا انجام دینا، ہمارے مائنڈ میں اس کا سوچنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جس باڈی آرگن سے جو غلط کام ہو گیا ہے وہ سب کچھ ہمارے باڈی آرگنز جو ہیں بتائیں گے بول کر، ایون ہماری اسکن کے اندر کیا یہ کیپیسٹی ہوگی۔ تو پھر اللہ سے ہمیں ہر وقت کیا استغفار کرتے کرتے تھکنا چاہیے، ہم تو سجدے میں پڑے نہ اٹھیں کہ ہم سے اتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور دو کاتب ایک لمحے کے لیے بھی کیا نہیں ہوتے، وہ کیئرلیسنس کا شکار نہیں ہوتے، لیزینس کا شکار نہیں ہوتے کہ ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ اسے رائٹ ڈاؤن نہ کر سکیں، وہ ہر وقت سب کچھ چھوٹا بڑا ظاہری بات نہیں، ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں نا لکھا جا رہا ہے ہمارا وہاں، چاہے ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا اکیلے میں کر رہے ہیں۔ جہنمی اور جنتی لوگ، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا ہے، اور وہ پوچھے گی آگے سے پھر اور کیا مزید ہے، اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، ان متقین میں سے کرے جن کے قریب جنت کر دی جائے انشاءاللہ، آمین۔ پھر سورۃ الذاریات ہے، اور اس میں شروع میں ہواؤں کی بات کی جا رہی ہے، 1 to 6 میں دیکھیں کہ گرد اڑانے والی، بادل اٹھانے والی ہواؤں، پھر اس کے بعد تیز رفتار کشتیوں اور بارش تقسیم کرنے والے فرشتوں کی جو ہے قسم، جزا کا دن ضرور واقعہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں قسم، سوری کیونکہ واؤ جو ہے وہ قسمیہ یوز ہو رہا ہے اس میں، اور پھر نیکوکاروں کے لیے انعام ہے، نیک اور متقی لوگ اس روز جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ یہ ہماری جو ہے آیت گزری جو کہ دعائیہ ہے، صرف عربک ٹیکسٹ پڑھ دوں گی۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، آمین۔ اب جو ماں کا جو درجہ ہے، ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ حقوق الوالدین یا حقوق العباد کی پکڑ بہت شدید، تو ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم ہے، نفل عبادت سے زیادہ ماں کا حق ہے، ماں کے ساتھ نیکی کبیرہ گناہ معاف کروانے کا باعث ہے، ماں کے ایک دن کا بھی بدلہ نہیں ہم چکا سکتے۔ خرچ کرنے کی ابتدا والدین سے کی جائے، کیا ابھی یہ بات ہمارے معاشرے میں کامن ہے؟ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے بینگ اے مسلم امہ کہ ہم ابتدا کریں تو اپنے والدین سے کرنے والے بنیں، اپنی مصروفیات کی وجہ سے والدین کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے، اور والدین کی نیکی کا اثر اولاد تک جاتا ہے، کاش اس بات کو بھی کوئی سمجھ جائے، کیونکہ اتنی طرح کے ٹرینڈ سیٹ ہو چکے ہیں نا نیکیوں کے، جس میں سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ اپنے بات کرتے ہیں
والدین کی کرتے ہیں، اسے بہت نگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہے نا انگریز معاشرہ، جنہوں نے اولڈ ہاؤس بنا لیے، وہ تو ہے انگریز، وہ تو نان مسلم ہے، ان کے اوپر تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ریگارڈنگ پیرنٹس لاگو ہی نہیں ہوتے، کوئی حقوق العباد، کوئی حقوق الوالدین ہے ہی نہیں۔ ایک ہمارا نام نہاد اسلامی معاشرہ، وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا، اور جو ماں باپ کا حق ادا نہیں کرے گا ان کے ہوتے ہوئے جنت نہیں کما سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر کیسے آمین کہے گا، کہا تھا ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ والدین پر جو انعامات ہوتے ہیں وہ ان کے اولاد اور بچوں پر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی ان نعمتوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پہنچتا ہے، یا ان کے آثار ضرور پہنچتے ہیں، خاص طور پر دین کی نعمت، کیونکہ والدین کا علم و عمل کے ذریعے نیک ہونا ان کی اولاد کے نیک ہونے کے بڑے اسباب میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے اور ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے۔ پھر یہ بہت خوبصورت دعا ہے، میں اکثر آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ سے یہ مانگا کرے، چاہے اردو میں مانگا کرے، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے لے لے خدمت اور مجھے کسی اور سے بدل نہ دینا، کیونکہ جو اللہ کے کام کا نہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا تیرا اس کو بدل دے۔ اللہم استخدمنی، اے اللہ تو مجھ سے خدمت لے لے، ولا تستبدلنی، اور مجھ سے کسی اور کو نہیں بدل دینا، آمین۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی انسان میں موجود ایسی چیزوں کا ذکر کریں جسے وہ ناپسند کرتا ہو، چاہے اس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز میں وہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کتنا وسیع دائرہ ہے غیبت کا، اخلاق سے ریلیونٹ چیزیں دیکھ لیں، دنیا سے ریلیونٹ دیکھ لیں، دین سے ریلیونٹ دیکھ لیں، یا نفس سے ریلیونٹ دیکھ لیں۔ پھر اگر ہم اس کو اوور آل دیکھیں، کسی کے بدن، کپڑے، مال، خوشی، گناہ، حرکت، بناوٹ، چال، خادم، اولاد، بیوی، والدین، ان کے بارے میں لے کر غیبت کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگر نہیں ہو پاتا ہم سے کنٹرول، تو وہی میں نے کہا ہے نا، ایک ہی طریقہ ہے، مال بہت عزیز ہے انسان کو، جب اس سے غیبت سے ریلیٹڈ خاص طور گناہ ہو جائے، اس پرسن کی جس کی غیبت کی اس کے نام کا وہ صدقہ دے، یا پھر بیٹھ کے اس کے نام کا استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ہم سے تو اپنے لیے استغفار نہیں ہوتا، کسی دوسرے کے لیے کیسے ٹائم نکالیں گے۔ اور مال جب بھی کوئی گناہ ہو، ایک آپ نے اپنے لیے ایک چیز مان لی کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اور اگر وہ ہو رہا ہے نکالیں اس میں اپنے مال میں سے صدقہ، تاکہ اس گناہ کی عادت چھوٹے۔ پھر اوابن، بہت رجوع کرنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت رجوع کرنے والا مانگے، ہم مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگے، اور امید بھی لگائیں تو صرف اللہ سے لگائیں۔ امید اللہ سے لگائیں گے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں خود ہی ڈال دے گا جو کہ ہمارے کام کو کرنے کا ذریعہ بنے گا، لیکن ہمیں بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ پھر تسبیحات کی فضیلت دیکھیں کہ صبح شام تسبیح کے ذریعے لوگوں کی تکلیف دہ باتوں سے بچتا ہے انسان۔ ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور سبحان اللہ کہنے میں ایک مائکرو سیکنڈ بھی نہیں جاتا شاید۔ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں ملنا اور 1000 گناہ مٹنا، تو کون نہیں چاہتا کہ اس کے 1000 گناہ مٹ جائیں۔ ایکچولی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، کچھ گناہ تو ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے جو ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھولے بچے پھرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم۔ تو 1000 نیکیاں ملتی ہیں ایسے کہنے سے، اور 1000 گناہ مٹتے ہیں۔ تو ذرا جتنے دن رہ گئے ہیں رمضان کے، خاص طور پر ان دنوں میں تو کانشیسلی ضرور کریں، زندگی بھر کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن یہ لمحات بہت قیمتی ہیں نا، ان میں تو اپنی زبانوں کو مزین کر لیں ہم اس ذکر سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمہ سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، جس طرح سے بھی انسان کرنا چاہے شروع کر سکتا ہے، اور ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان کا بھر جانا، یہ بات نہ انسان۔ یہ آپ کے سامنے 4 کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم کثرت سے ذکر کرنے والے بنے،
میزان میں بھاری عمل کیا ہے بندے کے لیے؟ ان میں سے ہر کلمہ صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات 4 کلمات ہیں، محبوب جو کلام ہے، تم جہاں سے بھی ان کو ادا کرنا شروع کرو تمہارے اجر میں کمی نہ ہوگی۔ کیا اللہ تعالیٰ اور ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا کیا آسانیاں کرتے ہیں۔ میرا بندہ کہیں سے تو شروع کر لے، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں، تو ہمیں پھر جنت کی کوششیں تیز کر دینی چاہیے۔ مہمان کی آیات گزری، مہمان نوازی، مہمان کا حق ادا کریں، اس کی خاطرداری کریں، پرتکلف کھانا اس کے لیے تیار کریں، اس کی عزت و اکرام کریں، صرف کھانے وانے پکا کے نہ رکھ دیں، اس کے پاس بیٹھنا، اسے مانوس ہونا، احوال اور مزاج پرسی کرنا، خود اس کی خدمت کرنا، خوش مزاجی اور خوش طبعی کو اختیار کرنا، سارے کے سارے اچھے اخلاق اور حسن سلوک کے گرد گھومتے ہیں یہ سارے پوائنٹس۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اہم نکات کے لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کرو، اس میں بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو جس میں شفا ہے۔ تو ہمیں لوگوں سے ریگارڈنگ کوئی بھی بات نہیں کرنی، چاہے وہ غیبت ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کی اگلی بھی بات جاتی ہے چغلی والی، جو لڑائیاں کروا دیتے ہیں، تو جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتا ہے چغل خور۔ اور غیبت کیا پھر آپ نے گناہ دیکھ لیا ہے، مردار کا گوشت کھانے کے برابر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچائے، اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ہمیں مصروف رکھے۔ قرآن کو غور سے سننے اور سمجھنے کے بعد ہی ہم دوسروں کو پہنچانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ پہلے غور سے اس کو سننا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، میسج کنوے کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ آگے اس کو کسی تک پہنچا سکیں۔ شیطان انسانوں کو علم کے راستے سے روکتا ہے تاکہ وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ جب وہ گمراہی سے باہر کیسے نکلیں گے؟ علم حاصل کرنے کے بعد۔ اب وہ علم کے راستے میں روڑے اٹکا دیتا ہے، جو بھی کوئی دین کی طرف آنے لگتا ہے نا، یا دین کو پڑھنے لگتا ہے یا انڈرسٹینڈ کرنے لگتا ہے، تو اتنی رکاوٹیں ڈالتا ہے نا، زندگی کے حوالے سے، اپنے گھر کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، بہت سارے فیکٹرز آپ سوچ سکتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوئے ہوں گے۔ اور شیطان جو ہے ان ہر طریقوں سے انسان کو روکے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ انسان گمراہیوں سے، ظلمات سے، اندھیروں سے باہر نکلے۔ وہ یہ چاہتا ہے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے اور جہنم اس کا مقدر بن جائے۔ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو اس لیے پھر خوش ہو جائیں کہ وہ رب جو کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، تو بس وہ ہمیں اپنا رحم ہی عطا کرے، اپنا فضل، اپنا کرم ہی رکھے ہم پہ۔ ہم اچھا گمان رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے سے ویسے ہی کریں گے۔ یہ بھی میں بتا دوں، یہ مسئلہ بہت آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نا تھنک کرتے ہیں، تھنکنگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو تھنکنگ بہت آتی ہیں، یا تو لوگوں سے متعلقہ آتی ہیں کہ ایسی سوچیں آتی ہیں، ایسا خیال آتا ہے دل دماغ میں، منفی خیالات آتے ہیں۔ پھر جو زندگی میں نیگیٹو ہونا نہیں چاہیے نا فیوچر میں، چاہے وہ انسان سے متعلق ہو، چاہے چیزوں، کسی بھی چیز سے متعلق ہے، جو بھی نعمتیں ہیں خدا نخواستہ ان کے چھن جانے کا خطرہ ہو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی سوچوں پر، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس حوالے سے بھی بہت سوچیں آتی ہیں۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی ہمیں۔ پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کو پڑھ کے ہم پھونکے ماریں بار بار۔ پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ ہم پڑھیں۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، رات بھی میں نے یہ ذکر شیئر کیا تھا، جب بھی انسانوں کے حوالے سے کوئی چیز کر رہی ہے ایسے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ بہت کہیں۔ اور اگر اپنی کوئی چیزیں ہیں جو ڈسٹرب کرے تو پھر استغفر اللہ، جتنا ہو سکتا ہے استغفار کریں۔ انجام، ہمارا جو انجام ہے، ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہوگی، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل مانگے بس۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے، اللہ توفیق دے ہمیں اس والے کام کو ڈھیروں ڈھیر کرنے کی، انشاءاللہ آمین۔ ابھی جو چیز ناپید ہو گئی ہے نا، دور بھاگ گئی ہے، وہ مسکراہٹ ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ جنت صرف خواہشات سے نہیں ملتی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ایمان عطا فرمائے اور ویسے عمل صالح عطا فرمائے، قبول ہونے والے عمل، جو جنت ہماری خواہش نہ رہنے دیں، بلکہ جنت ہمارے لیے اچیو کرنا آسان کر دیں، کہ جنت ہماری ہو جائے انشاءاللہ۔
کبھی ناپسندیدہ حالات سے بھی بہت پسندیدہ نتائج نکل آتے ہیں، اس لیے فوراً ہی انفیوریبل سچویشن کو دیکھ کے منہ نہیں بنانا چاہیے اور اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آلویز وی شوڈ آلویز ہیو پازیٹیو ایٹیچیوڈ، پازیٹیو تھنکنگ کہ جو ہوگا سب خیر ہی ہوگی، انشاءاللہ سب اللہ تعالیٰ اچھا ہی کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکتوں سے ہمارے شہروں، ہمارے ملکوں اور عالم اسلام کے حالات جو ہے تبدیل فرمائے. سب خیر ہی خیر انشاءاللہ. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.